अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। कुछ गर्मा गर्म धमाकेदार खबरें इस ठंडे ठंडे मौसम से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ जनाब जी। और अभी से कुछ देर पहले तक जो खबरें थी वो ये थी कि ईमान मज़ारी को और अली वज़ीर को जो है वो ज़मानत दे दी गई थी और उसके बाद फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या उसके पीछे मुहर्रिकात थे उसके बारे में आपको बताऊंगी। शाम महमूद कुरैशी की अब तक जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं छितरौल काफ़ी हद तक हो चुकी होगी, मतलब फेंटी जिसको बोलते हैं, फेंटी उनकी लग रही है। उसके बारे में भी आपको तफसीलात से आगाह करना है। न्याजी साहब जो हैं वो जेल के अंदर जो खाना मांग रहे हैं उसकी तफसीलात सामने आने के बाद होश रुबा इंकशाफात सामने आए हैं। और इसके अलावा ये कि आज ये व्लॉग सुबह 7 बजे, आप लोग 8 बजे देख रहे हैं या 7 बजे देख रहे हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि 11 बजे न्याजी साहब के बारे में जो फैसला आने वाला है उसके बारे में बहुत सारी चहमगोइयाँ हो रही हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीक्रेट एक्ट के तहत जो कायम स्पेशल कोर्ट है उसने पीटीआई के जो वाइस चेयरमैन है यानी कि शाह महमूद कुरैशी, उनका मुसलसल तीसरी मरतबा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया है। और आप सब लोग जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रब्ता किया था, अपील भी की थी कि उनका जो जिस्मानी रिमांड है वो ना लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि तमाम चीज़ों के जिम्मेदार जो हैं वो न्याजी साहब हैं, उनका कोई कसूर नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि पार्टी के जो हेड हैं वो न्याजी साहब हैं, इसलिए उसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जो है आपको याद होगा कि शुरू में एफआईए ने उनका 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा था और वो मंजूर नहीं हुआ था, बल्कि 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था। फिर एक दफ़ा उनका 1 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था। अभी उनका फिर से 3 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर हुआ है। और जनाब इसके हवाले से मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात से आगाह कर दूं कि इस्लामाबाद की जो स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसनात हैं उन्होंने शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो केस चल रहा है यानी कि जो साइफर केस चल रहा है उसकी समाअत की। और उस सिलसिले में उन्होंने एफआईए को जो है 3 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड जो है उसको मंजूर करने पे जो है वो रजामंदी जाहिर की। और फिर उसके बाद आपको पता ही है कि जब शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया गया तो उनकी फुटेजेस काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रही थी। नैब की जानिब से स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी जो हैं वो अदालत में पेश हुए, जबकि शाह महमूद कुरैशी की तरफ से जो हैं वो बाबर अवान और शोएब शाहीन जो हैं वो पेश हुए थे। और इस मौके पे अदालत के बाहर जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं वो काफ़ी सख्त थे और मीडिया को खास तौर पे अंदर आने से मना कर दिया गया था। और ये भी आपको पता होगा कि दौरान समाअत एफआईए ने शाह महमूद कुरैशी का मजीद जिस्मानी रिमांड मांगा, यानी ये जो 3 दिन का मिला, इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि हमें मजीद और जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाए। इस पे वकील सफाई बाबर अवान जो हैं वो बोले, उनको बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी मिर्चें लगी और उन्होंने कहा कि जिस्मानी रिमांड की उन्होंने काफ़ी भरपूर जिसे कहते हैं ना दलाइल दिए मुखालफत की और अपने दलाइल में मुख्तलिफ आला अदलिया के फैसलों का हवाला भी उन्होंने दिया। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि हवाले भी नवाज शरीफ के दिए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि शाह महमूद का साइफर केस से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आर्टिकल 90 और 91 के तहत उन्होंने कहा कि साइफर से भी उनका कोई लेना देना नहीं है, जबकि इससे पहले आप जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो हर चीज़ का कन्फेशन कर चुके हैं। और न्याजी साहब को साइफर वाला ड्रामा करने के पीछे 2 शख्सियात का मेन हाथ था, जिसमें एक जो है मुबैना तौर पर शाह महमूद कुरैशी का नाम आ रहा है और दूसरा जनरल फैज़ का नाम आ रहा है। इसके हवाले से आपको बता दूं कि जो इस दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी का जो मोबाइल फ़ोन है उसको बरामद करने के लिए जो है मजीद 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया। तो उसके ऊपर जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो फिर रोस्ट्रम पर आए। उन्होंने बताया कि मेरा जो फ़ोन है वो ऑलरेडी इन लोगों के पास है, जिस पे बाबर अवान ने काफ़ी यानी गर्मी सख्ती जो है वो भी की। और अदालत ने फ्री कैन के दलाइल सुनने के बाद जो है फाइनली जो है फ़ैसला महफूज कर लिया। और फिर उसके बाद उन्होंने एफआईए की सज़ा जो है वो भी मंजूर कर ली और शाह महमूद कुरैशी का जो है 5 रोज़ा रिमांड के बजाय 3 रोज़ा या 2 रोज़ा जो रिमांड है उसको उन्होंने मंजूर कर लिया। और शाह महमूद कुरैशी को तीसरी मरतबा एफआईए के हवाले जो है वो अब फाइनली कर दिया गया है। तीसरी दफ़ा जो है शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इनके हथे चढ़े हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी के साथ बहुत ज़्यादा नरमी बरती जा रही थी, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी जो हैं ये और असद उमर जो हैं डील करके बाहर आए थे, लेकिन इन्होंने बाहर आके डील का ढील बनाने का पूरा मंसूबा तैयार किया। और ख़ास तौर पे इनके ऊपर शिकंजा उस वक्त सख्त हुआ जब इन्होंने बुशरा बीबी के साथ मिलकर रियासत के खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा करते हुए मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें शुरू कर दी और 9 मई के वाक़यात को दोबारा दोहराने की साजिश की और पूरी प्लानिंग तैयार की कि किस तरह से न्याजी साहब को जेल से बाहर निकालना है। अच्छा, दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पीटीआई की जो साबिक रहनुमा है शीरी मज़ारी, उनकी जो बेटी है ईमान मज़ारी, आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि शीरी मज़ारी जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा
الزامات اداروں کے اوپر عائد کر چکی ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ پولیس جب ان کے گھر پہ چھاپا مارنے آئی تو ساتھ میں انہوں نے جو ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے اوپر بھی الزام لگایا کہ وہ لوگ بھی سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے. وہ آئے تھے, انہوں نے آ کر میری بیٹی کو کمرے سے باہر نکالا, گھسیٹا, میری بیٹی کے کپڑے پھٹ گئے. پھر انہوں نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ میری بیٹی جو ہے اس کو نائٹ سوٹ میں لے کر چلے گئے. پھر جو ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی, اس کی کتابیں چھین لیں, اس کی نظموں کی کتابیں چھین لیں, اس کا فون چھین لیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی بیٹی نے پی ٹی ایم کے جلسے کے اندر جو ہے ریاست کے مخالف جو ہے وہ نعرے لگوائے تھے, اور وہی جو نعرہ لگاتی ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اور یہ وہ جو بکواس بلا بلا کی تھی. اس کے بعد جو ہے ایمان مزاری کو اڈیالہ جیل کے اندر منتقل کیا گیا تھا, یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. اور اشتعال انگیزی جو انہوں نے پھیلائی تھی اس کیس کے اندر جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ ضمانت جو ہے وہ فائنلی منظور کر لی گئی تھی گزشتہ روز, جب آپ کو یہ خبر ملی ہوگی. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اسلام آباد پولیس جو تھی وہ جیل کے باہر موجود تھی, اور جہاں سے پولیس نے جیسے ہی ایمان مزاری باہر نکلی بیل لے کر, اور علی وزیر ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ ایمان مزاری کو جو ہے گرفتار کر لیا. اسلام آباد پولیس کی جانب سے فوری طور پہ ایمان مزاری کی گرفتاری کی کوئی وجہ جو ہے اس وقت شروع میں نہیں بتائی گئی, اور جیل سے باہر آتے ہی جو پولیس لے کر ان کو جو ہے فوری طور پہ روانہ ہو گئی. یہ بالکل علی محمد خان والا حساب ہوا, اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اداروں کی طرف سے یہ کھلا میسج ہے کہ جو کوئی بھی ریاست کے خلاف بدترین پروپیگنڈا کرے گا اس کے ساتھ یہی سب کچھ ہوگا. اور اگر وہ ضمانت لے لیتا ہے تو وہ بھول جائے کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا کیس نہیں بنے گا یا وہ اندر نہیں جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایمان مزاری ہیں ان کے اوپر جو پہلا یہ جس کیس میں ان کو ضمانت ملی ہے, یہ ضمانت ان کو ملی تھی تھانہ بارہ کہو میں, اور اسی مقدمے میں ان کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا تھا جو پی ٹی ایم کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. اور 20 اگست کو سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری کی بیٹی جو ہے ان کو گرفتار کرنے کی انہوں نے تصدیق کی تھی, اور فائنلی جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے ہیں. اور اب جو شیریں مزاری صاحبہ ہیں وہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں ان کے آگے روتی پھر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ میری مدد کی جائے اور میری بیٹی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمیں مار دیا جائے. تو بات یہ ہے کہ آپ خواتین ہیں, آپ کیسے ریاست کے ساتھ ٹکر لے سکتے ہیں؟ آپ کیسے پاکستان کا کھا کے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بدترین پروپیگنڈا کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے پاکستان کے اندر ہی بیٹھ کر پاکستان کے جو دشمن ہیں جو افغانستان کا جھنڈا لہرا رہے ہیں, آپ ان کے سامنے ہماری فوج کو جو ہے بدنام کرنے کے لیے بدترین پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ اور جب آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست ہم پہ بدترین تشدد کر رہی ہے, ریاست ہمیں مار دینا چاہتی ہے. تو آپ یہاں سے نکل جائیے. آپ پھر جس ایجنڈے کو لے کر پاکستان میں چلانا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے ادارے انشاءاللہ تعالی فلفل نہیں ہونے دیں گے. اب چلتے ہیں جناب جی اس سے اگلی خبر کی طرف. اب اگلی خبر یہ ہے کہ بندیال صاحب جو ہیں ان کی جو ساسو ماں ہیں وہ ان کو پیار سے بینڈی بلاتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ بینڈی, اور عمران خان کو معذرت گلا بھی خراب ہے, عمران خان کو وہ ایمی بلاتی ہیں. تو اب یہ جو ایمی اور بینڈی کا ساتھ ہے, یہ ساتھ جو ہے وہ جنم جنم کا ساتھ ہے. اس پہ وہ مجھے شاہ رخ خان کی اور سلمان خان کی فلم یاد آ رہی ہے نا, وہ کیا تھا, وہ یہ بندھن تو پیار کا بندھن ہے, جنموں کا سنگم ہے. تو یہ بیسکلی ایمی اور بینڈی کا وہ ساتھ ہے. اور اس کے بیچ میں جو راکھی ساونت تھی نا, جو ادھر سے ایمی کو چمی کرتی ہیں, معذرت میں پنجابی میں یہ کہتے ہیں, مطلب بوسہ دیتی ہیں, اور ادھر سے بینڈی کو دیتی ہیں اور کہتی ہیں میرے کرد ارجن آئیں گے آئیں گے. تو ساسو ماں کی طبیعت جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہے, اور ساسو ماں جو ہیں وہ جیل کے اندر ایمی کو لے کر بہت پریشان ہیں, اور وہ اکثر بینڈی سے پوچھتی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں جو ہے ساسو ماں کو ہاسپٹلائز بھی ہونا پڑا تھا. ان کو جو ہے ہاسپٹلائز جب کر دیا گیا تو بے ہوشی کا جیسے ہی انجیکشن اثر کرنا بند کرتا تھا تو فوری ساسو ماں جو ہیں وہ جیسے ہی ہوش میں آتی تھیں تو اٹھتے ہی چیخیں مارنا شروع کر دیتی تھیں, ہائے بینڈی, ہائے بینڈی, امی کا کیا ہوگا. وہ جیسے پہلے آڈیو لیک ہوئی تھی نا کہ رافیہ ہائے کیا ہوگا, تو وہی سین چل رہا ہے. اور اسی کے چکر میں جو بینڈی ہیں انہوں نے ساسو ماں سے کہا کہ ساسو ماں میں صبح جا کے اپنے بینڈی ایمی کے لیے جو ہے وہ پوری ریسرچ کروں گا کہ جیل میں اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے, اس کو کھانے میں کیا کیا کچھ مل رہا ہے. لیکن کہتے ہیں بتانے والے کہ بینڈی نے جب یہ رپورٹ طلب کی
اور بینڈی کے سامنے جب وہ رپورٹ آئی تو بینڈی جو ہیں ویسے تو وہ شرمندہ کبھی بھی نہیں ہوتے، لیکن اس بات کے اوپر وہ شرمندہ ہوئے کیونکہ انہوں نے سوچا تھا کہ رپورٹ یہ آئے گی کہ نیازی صاحب کے اوپر ظلم و تشدد کے، جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جیل کے اندر باتھ روم پہلے ہی نہیں تھا، ان کے لیے اسپیشلی باتھ روم بنایا گیا ہے، ان کے لیے کموڈ فٹ کیا گیا ہے، ان کو صبح ناشتے میں یخنیاں، ناشتے میں ان کو بریڈ سلائس پراٹھے دیے جا رہے ہیں، ان کو مٹن کے اور اس کے پتہ نہیں کس کس کے کباب کھلائے جا رہے ہیں۔ تو اب جناب جی جو رپورٹ آئی ہے وہ میں ذرا آپ کے سامنے پڑھ کے سناتی ہوں تاکہ آپ کے بھی ہوش ربا انکشافات آپ کے سامنے ہو جائیں۔ توشہ خانہ کیس میں آپ کو پتا ہے کہ وہ جیل کے اندر بند ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کے احکامات پہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں ملنے والی سہولیات سے متعلق رپورٹ جو ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر جمع کروائی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں حالت اور انہیں ملنے والی سہولیات سے متعلق جو ہے وہ اٹارنی جنرل کی جمع کی رپورٹ جب سامنے آئی تو ہوش و حواس اڑ گئے، طوطے بھی اڑ گئے، کبوتر بھی اڑ گئے، اور بتایا گیا کہ اٹک جیل میں سب سے محفوظ ہائی آبزرویشن بلاک میں ان کو رکھا گیا ہے نیازی صاحب کو، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ نیازی صاحب سے ملحقہ جو بیرکس ہیں ان کو بھی خالی کر دیا گیا ہے، یعنی کہ نیازی صاحب کے رائٹ لیفٹ آگے پیچھے جو بیرکس ہیں اس کے اندر جو قیدی ہیں ان کو کہیں اور شفٹ کر دیا گیا ہے تاکہ جو ایمی ہیں ان کو کسی قسم کے کوئی مسائل کا سامنا نہ ہو، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ مجھے واک کرنے کی اجازت دی جائے، ان کو واک کرنے کی بھی اجازت دی گئی۔ اور سپریم کورٹ میں جب یہ رپورٹ جمع ہوئی تو اس میں بتایا گیا کہ 9x11 کے سائز کی بیرک ہے جس میں ان کو رکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ واش روم کی دیوار جو ہے وہ 6 فٹ اونچی ہے، اور یہ نیازی صاحب کی ایمی صاحب کے کہنے پر یعنی دیوار اونچی کی گئی ہے، ان کے کہنے پر وہاں پہ جو ہے کموڈ جو ہے وہ فٹ کیا گیا ہے، اور واش روم کا سائز جو ہے 7x4 ہے۔ جیل میں وائٹ واش ان کے کہنے پر، ان کی فرمائش پہ وائٹ واش کروائی گئی ہے، پھر پکا فرش کروایا گیا ہے، پھر اس کے بعد ان کو ایک پنکھا اور روم کولر جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا کہ بہتر کلاس کا قیدی ہونے پر چیئرمین پی ٹی آئی کو میٹرس دیا گیا ہے، ایئر کولر دیا گیا ہے، 4 تکیے۔ اس پہ بینڈی نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے، ایک تکیے پہ بندہ سوتا ہے، چلو ایک کو جفی لگا لیتا ہے، ایک تکیہ سر کے نیچے رکھ لیتا ہے، باقی 2 تکیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں ان کو جو ہے نا ان کی بشی کی یاد آتی ہے، بشی آنٹی کی، تو ایک بشی آنٹی کی یاد میں، ایک جمائمہ کی یاد میں، اور ایک تکیہ جو ہے وہ ریحام آنٹی کی یاد میں، 3 تکیے یہ ہو گئے، چوتھا تکیہ جو ہے وہ ان کے اپنا، تو 4 تکیے جو ہیں وہ اس طرح سے ان کو ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میز اور کرسی کی سہولت، جہاں پر بیٹھ کر کرسی کے اوپر ان کو وزیر اعظم جیسا فیل ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں میرے پاکستانیوں جیل سے جلدی باہر آؤں گا، خطاب کروں گا پاکستانیوں، تو وہ جو ہے نا وہاں پہ بیٹھ کے ان کو ایسی فیل آتی ہے۔ اور جو ٹیبل ہے وہ اس یاد میں انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ سائفر جو ہے، ناظرین سائفر دیکھ لو۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ قرآن پاک، عربک میں قرآن پاک وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ترجمہ ہوا ہوا انگلش میں ٹرانسلیشن والا قرآن پاک، اس کی سہولت ان کو ملی ہے، اور 25 تاریخ کی کتابیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ پہلے کتابیں کچھ اور ان کے سامنے آ گئی تھیں جس میں وہ تمام 25 لیڈران تھے جن کو ماضی میں پھانسیاں ہو چکی تھی، تو پھر ایمی نے کہا کہ یہ کتابیں ہٹا دو، وہ کتابیں لاؤ جو فلموں کے اندر ہیرو اینڈ پہ جیت جاتا ہے اور ولن جو ہے وہ ہار جاتا ہے، وہ والی فلمیں، وہ والی چیزیں جو ہیں وہ میرے سامنے لائی جائیں۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد اس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی پہ 54 اہلکار تعینات ہیں جو دن رات ان کی حفاظت کے اوپر جو ہیں وہ مامور ہیں، اور اس کے علاوہ انہیں بیرک میں جو ہے وہ صاف ستھرے کپڑے جو ہیں روزانہ دھلے ہوئے ڈرائی کلین ہوئے ہوئے ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو سٹاف بھی دیا گیا ہے جو ان کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ رات کو یہ کہتے ہیں پیر دبا دو، مالش کر دو۔ اور اس کے علاوہ جیل میں اضافی 54 اہلکاروں کی ڈیوٹی بھی لگائی گئی ہے جن کی ڈیوٹیز جو ہیں وہ بدلتی ہیں صبح و شام۔ پھر اس رپورٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق قیدی کے اہل خانہ منگل کو 2 سے لے کر 3 تک ان سے ملاقات بھی کر سکتے ہیں، تو بشی آنٹی جو ہیں وہ ان کو ملنے کے لیے چلی جاتی ہیں، جبکہ قیدی کے وکلاء بدھ کو 2 سے 3 گھنٹے کی ملاقات جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری رپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ اس قانون کے تحت جو ہے 7 سے لے کر 23 اگست تک ان کی اہلیہ جو ہیں 3 مرتبہ ان سے ملاقات کر چکی ہیں، اور 3 مرتبہ ان کے جو وکیل ہیں وہ ان سے ملاقات کر چکے ہیں، اور ان کا جو معائنہ ہے وہ 5 دفعہ ڈاکٹرز کی ٹیم کرتی ہے۔ کبھی کبھی وہ تنگ بھی پڑ جاتے ہیں، اوے کیا چیک کر رہے ہو، کہاں سے چیک کر رہے ہو، لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے خان صاحب، آپ کو چیک نہیں کیا تو پھر مسئلے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے وہ ممنوعہ قسم کے ٹیکے شیکے بھی ان کو وہاں پہ لگائے جا رہے ہیں۔ اور ہاں،
سب سے بڑھ کر جو رپورٹ میں جب یہ چیز آئی تو بینڈی کا برا حال ہو گیا. وہ یہ تھا کہ خان صاحب نے جیل میں خواہش کا اظہار کیا کہ یہاں پہ جو آئل ہے میں یہ آئل نہیں کھاتا, اوے مجھے دیسی گھی میں ککڑ بھون کے دو. تو اس کی, یہ میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہی ہوں, نیازی صاحب کہتے ہیں کہ ڈالڈا گھی کے اندر بنا ہوا چکن یا مٹن میں نے نہیں کھانا, مجھے دیسی گھی کے اندر بنا ہوا چکن مٹن جو ہے وہ چاہیے. تو پھر اب ان کا جو کھانے کا مینیو ہے اس میں چکن اور مٹن شامل کیا گیا ہے ود دیسی گھی. ناشتے کی صورتحال ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ ان کو ناشتے میں جو چیزیں ملتی ہیں اس میں ان کو بریڈ ملتی ہے, آملیٹ ملتا ہے, دہی, صبح پہلے نہار منہ وہ دہی کھاتے ہیں, دہی کھانے کے بعد بریڈ آملیٹ کھاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ چائے پیتے ہیں, اور دن اور رات کے کھانے میں انہیں تازہ پھل وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پھل ہی پھل لے کر آؤ, اور سبزیاں, دالیں, چاول جو ہے وہ ان کو خوراک میں دیا جاتا ہے. ان کو جو ہے یخنی پلائی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے ان کی خواہش پہ ہفتے میں 2 مرتبہ ان کو چکن اور مٹن جو ہے دیسی گھی میں پکا ہوا دیا جاتا ہے. اور جیل انتظامیہ جو ہے وہ ہائی پروفائل قیدی کو بہترین سہولیات اور سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے, یہ کہا گیا اس رپورٹ میں. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایمی اور بینڈی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے پہ مجبور ہو گئے, اور بلکہ ایمی کی یاد میں ساسو ماں نے کہا کہ شکر ہے میرا ایمی جو ہے وہ جیل کے اندر جو ہے یہ سب چیزیں کھا رہا ہے. جبکہ بشرا بی بی جو ہے انہوں نے اپنے وکلا کے تھرو جو عدالت سے رجوع کیا ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ میرا ایمی جو ہے وہ اندر کافی بیمار ہو رہا ہے, اس کا 10 kg ویٹ کم ہو گیا ہے, اس کا رنگ کالا پڑ گیا ہے, اس کو سن بلاک اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے, بوٹاکس اور فلرز کرانے کی اجازت نہیں ہے, اور ڈرما رولر اندر پھیرنے کی اجازت نہیں ہے. تو ان چیزوں کے اوپر بھی نظر ثانی کی جائے. باقی تمام چیزیں تو دیکھیں پوری ہو گئی ہیں, کموڈ سے لے کر ٹیشو پیپرز تک, کرسی سے لے کے روم کولر تک, اور بیڈ سے لے کے 4 تکیوں تک, اور دیسی گھی میں پکے ہوئے کھانے سے لے کر کہاں کہاں تک ان کی خدمات کی جا رہی ہیں. اور آج کا ویڈیو میرا خیال ہے یہیں تک رہنے دیتے ہیں, آگے بھی بہت ساری خبریں ہیں وہ اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. تو جناب باری ہے آپ لوگوں کی, آئیے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ ایمان مزاری علی وزیر کو جو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور ایمی کا جو کھانے کا شیڈیول اور جیل کے اندر ان کی سہولیات سامنے آئی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور شیریں مزاری اپنی بیٹی کے اوپر ظلم کے جو قصیدے بول رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور شاہ محمود قریشی کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ مزید یعنی کہ منظور کر لیا گیا ہے, اور جو توشہ خانہ کیس ہے اس کا جو کیس کا فیصلہ ہے وہ 11 بجے سنایا جائے گا. جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ چکے ہوں گے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, ان تمام خبروں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.